बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी 3 शाबान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 मार्च है, 3 शाबान मुअज़्ज़म है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल फ़िदा की बारगाह में तहनियत व तबरीक अर्ज़ करते हैं। और आज का मौजू भी जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के ही गिर्द रहेगा। क्या कुछ तारीख ने लिखा, आपकी ऐसी हमअजहज शख्सियत है, जितनी गुफ्तगू आपकी शख्सियत पे न की जाए वो कम है। बहरहाल अपने वक्त में रहते हुए अपना हिस्सा जो है वो आज की ट्रांसमिशन में ज़रूर डालेंगे और आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आज की मुबारक दिन की सआदतें इंशाअल्लाह मुबारक भी हों और इंशाअल्लाह परवरदिगार सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब की दुनिया और आखिरत को सआदतमंद फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला। बाकायदा जो है वो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ हुआ चाहता है और थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू कर लें। सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत उसवे हसना के तौर पर क़िबला इसको ज़रा सा डिस्क्राइब करें, इसको खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जो बुनियादी तरीन कायदा और उसूल है परवरदिगार आलम का बशरियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने नुमाइंदा इलाही हादी बरहक का इंतज़ाम पहले फरमाया है और इंसान जो है वो बाद में आए हैं, आम इंसान सही। जो कि हिदायत के मोहताज थे। लिहाजा इस एतबार से जो शख्स अल्लाह की तरफ से मनसब हिदायत पर फाइज है, उस शख्स को रोल मॉडल होना चाहिए। ये तो है पहली बात। लेकिन इस ज़िम्न में हम देखते हैं कि वो हस्ती जो तमाम तर नोए बशर के लिए हत्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए रोल मॉडल है, वो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम जो हैं, आपकी ज़ात मुबारक जो है वो नोए बशर के लिए, अहले ज़मीन के लिए, तमाम तर इस आलम के अंदर जो मोहताज हैं हिदायत के, उनके लिए उसवा कामिल हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के जो ज़ाहरी तौर पे चूँकि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं है, लेकिन एक हादी, एक बशरियत का रहबर जो है वो ज़रूरी है। लिहाजा हम देखते हैं कि उसी उसवा कामिल का जो तसलसल है हज़रत के बाद, वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और सल्लल्लाहु जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़ईन उसवा कामिल हैं, उसी माना में जिस माना में नबी अकरम जो है वो उसवा कामिल हैं। इसको में एक बड़ी नूरानी हदीस है, उसको तवज्जो की ज़रूरत है और मारूफ़ हदीस है कि ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हुसैन मिस्बाह हुदा व मिस्बाहुल सफ़ीनतुन हुदा, नजात। सफ़ीनत निजात। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन अल्लाह। हिदायत का चिराग है। इस अल्लाहु अकबर। नूरानी हदीस का नंबर एक तो पस मंज़र समझने की ज़रूरत है। ये हदीस मुबारका जो है ख़त्म मरतबत जब तशरीफ़ ले गए शब महराज, तो फरमाते हैं कि मैंने अर्श के दाएं जानिब ये लिखा हुआ देखा कि हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती निजात है। आप देखें कि इस कायनात में अर्श जो है वो नूर की आखिरी मंजिल है। सही। अर्श जो है वो मखलूक की आखिरी मंजिल है और रसूल नूर ने नूरानी सफ़र के अंदर इस आलम को छोड़ते हुए
اس عالم نور پہ جب پہنچے تو نورانی وجود عرش کے دائیں جانب پیغمبر نے یہ لکھا ہوا دیکھا، تو اس حدیث سے لگتا یہ ہے کہ اس کائنات میں جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت ہے، حسین وہاں وہاں ہدایت کا چراغ ہے۔ بالفاظ دیگر، اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اقدس و اطہر نہ ہو تو خود ہدایت کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے صاحب قرآن کے بغیر قرآن فہمی ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نہیں ہے، قرآن سبحان کے اللہ۔ چند لفظیں آپ نے سیکھ لیں، ترجمہ سیکھ لیا تو اب قرآن کی معرفت ہو گئی، یا مثلا ترجمہ بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ تو حقیقت امر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ قرآنی اکبر۔ تعبیرات اور مفردات کا بعض اوقات اتنا گہرا معنی ہے، بلکہ معانی کا ایک بحر بے کراں ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن ترجمہ بہرحال کچھ تھوڑا سا انسان کو قرآن کے قریب ہونے کے لیے۔ لہٰذا میں عرض کروں گا کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً آج جس ہستی کا ذکر ہے جو چراغ ہدایت ہے، ہم ہیں محتاج ہدایت، ہمارا سبحان چراغ اللہ، نہیں ہے، سبحان خود ہدایت کا چراغ ہے اللہ، حسین ابن۔ بہت عمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ لہذا اکبر، اس واہ! اعتبار سے سید الشہداء کی ذات یقیناً اسوہ کامل ہے، اور یہ جو قرآن نے واہ! تعبیر استعمال فرمائی ہے اسوۃ حسنہ، یہ اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ کا معنی یہ ہوا کہ زندگی کے ہر پہلو میں حضرت کی ذات اسوہ ہے۔ مولا امام حسین بھی اسی طرح ہیں، یعنی بہت انسان صحیح۔ نے جس بھی پہلو میں ہدایت حاصل کرنی ہو، سید الشہداء کی ذات رول ماڈل ہے۔ لہٰذا رول واہ! ماڈل کا جو واہ! تصور آج ہماری دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کو در حقیقت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس کس کو رول ماڈل بنا دیتے ہیں، ایسے بالکل کریکٹر صحیح۔ جن کا بیچاروں کا مرنے کے بعد کوئی نہ خواب ہے جی نہ ہاں، خیال ہے، ایسے کریکٹر جن کا کوئی، میرا مطلب ہے کوئی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے امپیکٹ ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے فراموش کر دیتے ہیں۔ حسین ابن بالکل علی ایسے ہی ہے۔ ایسا مینارہ نور ہے کہ رہتی دنیا تک یہ نور ہدایت کی کرنیں انسانوں کو دیتا رہے گا۔ انسان کو سبحان اپنے اللہ۔ ظرف کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کے نور ہدایت سے، آپ کے وجود منور سے ہم انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہم سبحان استفادہ اللہ، کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت جو ہے متمیدی گفتگو میں جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین السلام کی شخصیت کس طرح سے اسوہ حسنہ ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، ایک جامع اور ایک مدلل جو ہے وہ گفتگو سے ناظرین پروگرام میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ سید الشہداء کی عبادت کا بڑا حسن کا بڑا چرچا ہے۔ تو قبلہ کس طرح کی عبادت تھی، وہ کیا لقائے خدا بندی تھی، وہ کیا لقاء اللہ کی وہ کیا منزلیں تھیں، اس کے اندر کیا لطافتیں تھی، قبلہ اس کی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ میں عرض کروں، یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم ساعتوں بھی گفتگو کریں تو بہت کم ہے۔ اللہ یوں اکبر، سمجھیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی علیہ عبادت جو السلام۔ ہے وہ تسلسل ہے نبی اکرم کی عبادت کا، لہٰذا اللہ اکبر، معصومین علیہم السلام کی عبادت بالکل تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے اس عبادت کا، اس عابد کا جس کو اللہ یوں خطاب کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا جی، المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، حضور کی سبحان اللہ، عبادت کا یہ عالم ہے۔ سبحان دیکھیں، ہر مومن کے لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور وہ جو خود صاحب معراج ہے، جس کی وجہ سے مومن کو معراج ملتی ہے، کیا اس کی عبادت، اس کی نماز معراج نہیں ہے؟ بلکہ اس کی اللہ، نماز تو ایسی معراج ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب ذرا کم جو ہے وہ اپنے آپ کو زحمت دو عبادت کے لیے۔ پیغمبر اکرم کی عبادت کا معنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسی عبادت جو لہجہ لہجہ کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ اکبر، بے شک، اگر آپ اس عبادت کو دیکھنا چاہیں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور اس سجدے کے حوالے سے، تو اگر یہاں خطاب آ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ادھر خطاب اللہ آ رہا ہے اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک غیر رجی اللہ اللہ وادخلی واہ فی واہ عبادی سبحان اللہ وادخلی جنتی۔ فی یہ عبادت جنتی کی اللہ معراج نہیں تو کیا ہے؟ یہ بندگی کی معراج نہیں تو کیا ہے؟ تو اور کیا حسین ہے نے وہ سبحان اللہ سجدہ اس زمین پر ادا کیا ہے جو نہ پہلے کوئی مثال ہے، نہ آئندہ کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا مثال ہے۔ ہو بے سید شک الشہداء کی عبادت کا حال میں کیا عرض کروں کہ جب ابو ثمامہ سیداوی میدان کربلا میں حضور کی خدمت میں آیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، تو عرض کیا کہ فرزند پیغمبر چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں جو ہے وہ ہم، آپ کی خدا اللہ ہائے ہائے اکبر۔ تو اللہ کیا جواب دیا؟ ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز یاد کرائی ہے، تجھے ہائے آخرت ہائے میں پروردگار جو نماز ہے وہ نماز گزاروں میں ذاکرین میں ہائے سے ہائے قرار۔ سبحان اللہ کس سبحان حسین اللہ کی ظاہر عبادت کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ وہ حسین جو روزے تاسوعہ 9 محرم کو جب دشمن چاہتا تھا حملہ کرنے، تو اپنے بھائی جناب ابو الفضل العباس صلوات اللہ صلی سلام اللہ اللہ اللہم علیہ صلی علی محمد کو بلایا، تو محمد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، بے ابی انت و امی یا اخی، اے بھائی میرے والدین تم پر قربان ہوں۔ کیا عشق تھا اپنے بھائی سے، کیا مودت تھی اپنے بھائی سے۔ کہا بھائی عباس، آج کی رات کی مہلت لے کر آؤ اس دشمن سے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ ہائے اللہ ہائے اکبر۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ حسین نے اکبر ساری اللہ زندگی عبادت کی ہے، حسین ہائے نے ہائے ساری زندگی سجدوں میں گزاری ہے، لیکن ہائے ہائے حسین چاہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے، خدا کو اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے پہلے بھی ایک پہلے شب جو ہے، یہ شب بالکل ہائے شب معراج کی طرح ہے۔ شب سبحان اللہ معراج، سبحان اللہ سبحان اللہ سب شب کمال کی بات ہے معراج واللہ حضور کو اللہ معراج ہوئی، اور یہ رات بھی حسین کی معراج ہے، حسین کے عشق اللہ کی معراج ہے۔ حسین نے لقاء اللہ الہی کے صحیح لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، ابا اے عبداللہ الحسین فرزند اللہ حسین، اے اللہ فرزند علی بن ابی طالب، آپ کی سبحان پاکیزہ اللہ روح سبحان اللہ سلام ہو۔ سبحان کون اللہ حسین؟ سبحان اللہ اس نماز کو سلام پھر ابا جب عبداللہ دشمن اللہ مسلسل جو ہے وہ مسلسل دشمن حملہ کیے جا رہا تھا، کہ کہتے ہیں کہ جناب سعید بن عبداللہ کا نام موجود ہے، تو جب امام حسین نے نماز شروع کی تو سعید آگے بڑھے، اور بڑھ کے جو ہے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے آقا اپنے مولا کے سامنے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں کہ میرے مولا کی نماز ادا ہو جائے، سعید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعید کے بدن پر تیر آتے رہے، بدن کے مختلف وجود جو ہے، لیکن سعید سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا، اپنے امام اللہ کا عاشق، اپنے امام کا وفادار تھا، سبحان خدا کے اللہ عشق میں غرق تھا سعید۔ سعید تیر سبحان کھاتا رہا یہاں تک کہ سارے کا سارا بدن تیروں سے بھر گیا۔ جیسے ہی امام کی نماز ختم ہوئی تو سعید جو ہے وہ گر گیا۔ امام حسین نے سعید کو اپنی گود میں لیا، اور عزادار میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، سعید کا جملہ عجیب جملہ تھا، بہت ہی عجیب اللہ تھا۔ بس ایک بات سبحان پوچھی، اوفائی تو یبنا رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، کیا میں نے وفا کی؟ کیا میں نے ہائے وفا ہائے کو ثابت کی؟ اللہ ہائے اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اللہ آقا کی نماز مکمل ہو جائے، میری نماز، میرا وجود رہے نہ رہے، تو بس امام کی آنکھوں میں اللہ آنسو آئے، اور ارشاد فرمایا یقیناً تو نے وفا کی ہے، اور سبحان اللہ سبحان انت اللہ امامی فی الجنہ، جنت میں اللہ تو اکبر میرے آگے آگے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس ویسے نماز کا جس طرح کے اصحاب سید الشہداء کو ملے ہیں، میرے خیال میں تاریخ میں ان کا کوئی نیم البدل مل ہی نہیں میں سکتا۔ عرض کروں کہ تاریخ اگر قاصر عبادت قاصر ہے ایسے ہی، قاصر ہے اس شخصیات پیش اس کرنے سے سے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب با وفا مجھے ملے ہیں، اس طرح میرے جد کو نہیں ملے۔ ظاہر ہے کہ اصحاب ہر طرح کے تھے۔ اینی وے، لہٰذا اس رات کی عبادت کو دیکھیں بالکل تو ایسے ہے میں عرض کروں گا جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، اگر پیغمبر اکرم
کی شب معراج کو دیکھا جائے اور حسین کی شب عاشور کو دیکھا جائے تو دونوں معراج ہیں، لیکن ایک معراج کا رنگ اور ہے، ایک معراج کا رنگ ہو رہا ہے۔ اس کا رنگ یہاں اور ہے۔ صرف اللہ بندگی ہے، یہاں صرف عبودیت ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لکھا ہے بعض مورخین نے کہ آپ نے 25 حج کیے ہیں پا پیادہ۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ جو ہے سفر کتنا زیادہ ہے، اور 25 حج پا پیادہ کیے ہیں۔ اگرچہ یہ روایت خود ہمارے آقا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے دونوں بھائی گئے ہوں، ممکن ہے۔ تو لہٰذا یعنی خدا کا جو عاشق اس طرح ہو کہ 25 اللہ حج جو ہے وہ پا پیادہ کرے، اس کے عشق آپ کا پیدا آپ کرے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ میں عرض کروں کہ بہرحال اللہ میں ایک اور زاویہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو میں عرض بسم کروں اللہ گا، بسم اللہ اس بسم اللہ عبادت کا گنجائش۔ ایک منظر اور بھی ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے، تاریخ نے لکھا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ مسجد وسلم اللہ نبوی صلی میں اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی جو ہے وہ اقتدا فرما رہے تھے، اور نماز جو ہے وہ حضور سجدے کے عالم میں تھے کہ ایسے عالم میں حسین اپنے نانا کی پشت مبارک پر آ گئے۔ ایک تو یہ نماز کی ظاہری شکل ہے، لیکن اس نماز کا ایک باطن ہے۔ اس نماز کا سبحان اللہ باطن واہ، کیا ہے؟ اس نماز بہت کی خوب ماشاء اللہ۔ معنویت کیا ہے؟ اس نماز کی حقیقت کیا ہے؟ میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد نبوی دنیا کی افضل ترین مسجدوں میں سے ہے۔ نمازی اس کائنات کے نمازیوں میں سے افضل ترین ہے، جس افضل کے بارے ترین میں ہے، سبحان اللہ بھائی، واہ۔ افضل ترین نمازی ہے، اور افضل ترین نمازی، افضل ترین مسجد میں، افضل ترین عمل میں نماز اللہ کی بندگی کا، اللہ کی افضل معراج ترین کا عمل ہے۔ ذریعہ ہے۔ لیکن اس نماز میں افضل ترین عمل سجدہ ہے۔ عزیزو مومنو، اے مسلمانوں، اگر عام مومن کی نماز معراج ہے تو کیا آقا رسول اللہ کی نماز صلی معراج اللہ نہیں علیہ ہے؟ وسلم، یقیناً سبحان معراج اللہ ہے۔ سبحان بس اس سجدے کا باطن مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ محو سماعت تھا، اپنے حبیب کی اللہ، تسبیح سن رہا تھا۔ حبیب کہہ سبحان رہے اللہ تھے، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ، وبحمدہ۔ درمیان میں سبحان کوئی اللہ۔ واسطہ نہیں تھا، خدا محو سماعت تھا، حبیب یہ تسبیح ادا کر رہے تھے کہ درمیان میں پیغمبر کی پشت مبارک پر کون آیا ہے؟ حسین آیا ہے۔ کون آیا ہے ہائے ہائے، جو اس کائنات کا سرمایہ ہے؟ مجھے یوں کہنے سبحان دیجئے اللہ۔ کہ درمیان میں خلل نہیں آیا، پریشانی نہیں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب جب تک بالکل یہ بچہ موجود ہے اس تسبیح کو جاری رکھا جائے۔ تو اس سے جاری پیچھے رکھا جائے۔ مسلمان پریشان تھے، تسبیح ہوتی رہی، خدا اس تسبیح کو سنتا رہا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس نماز واہ اور اس سجدے کا باطن یہ ہے کہ درمیان میں آ گیا ایک غیر خدا۔ واہ 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 اللہ، واہ، سبحان اللہ بھائی۔ اللہ کی نماز تھی، اللہ کی عبادت تھی، پیغمبر اکرم سجدے کی حالت میں تھے، عبادت کی تسبیح جاری تھی، درمیان میں ایک آ گیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں غیر خدا ہے، لیکن واقعے کی معنویت یہ ہے کہ فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ حسین ادھر بھی مربوط ہے، حسین ادھر بھی مربوط ہے۔ ادھر بھی خدا، مربوط ہے، حبیب سبحان اور اللہ بھائی، محبوب سبحان کا اللہ۔ آج واہ مشترکہ واہ، سرمایہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ جس سبحان کے اللہ آنے سے سبحان بندگی اللہ۔ میں فرق نہ اللہ آئے بلکہ بندگی کو آئے، رنگ لگ جائیں، اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی، حسین حسین ابن علی علیہ زہرا السلام۔ کا لال، حسین فاطمہ کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام ہو سید الشہداء پر، آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ قبل معاشرے کے جو پسے ہوئے افراد کی داد رسی کے حوالے سے جو سید الشہداء کے عظیم اقدامات ہیں، اور رہتی دنیا تک جو آپ نے پیغام چھوڑا ہے، اور وہ ایک زندہ پیغام ہے۔ پیغامات بہت ہوتے ہیں، مگر ایک جس کے اندر مسلسل حرکت دیکھی جائے، ایسا پیغام جس کے اندر مسلسل زندگی دیکھی جائے، ایسا پیغام جس کے اندر مسلسل جو ہے وہ ایک نمو دیکھی جائے، ایک ایسا پیغام آپ نے معاشرے کے پسے ہوئے افراد کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کو ذرا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں،
क्या कहेंगे आप? मैं अर्ज़ करूँ कि ये सिफ़त ज़ाहिर है कि हमारे आका पैगम्बर अकरम की ज़ात में थी, सल्लल्लाहु अलैहि तमाम वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंबिया सल्ली में अला थी, तमाम तर हादियान बरहक में थी। वो क्या था? वो इंसानियत के लिए दिल का धड़कना। यानी इसको मैं अगर कुरान करीम की हवाले से मैं अर्ज़ करूँ तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औसाफ कुरान ने बयान किए हैं, उसमें एक है हरीसुन अलैकुम, ये मेरा नबी तुम्हारा आशिक है। हरीस यहाँ वाह, वाह, वाह! आशिक है। ये आशिक। गोया इमाम हुसैन भी आशिक हैं, जिस तरह पैगम्बर आशिक हैं इंसानों के, खुसूसन बेनवाओं के, बेसरपरस्तों के, यतीमों के, मिस्कीनों के, फ़ुक़रा के, यानी तमाम तर दुनिया के जो इन पिसे हुए इंसान हैं। आज हमने देखा है कि उसी की सदाए बाज़गश्त हमें नज़र आई जब इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि इस्लाम का पैगाम मुस्तज़अफ़ान आलम के लिए है, मुस्तज़अफ़ीन जहान के लिए है। गोया इस्लाम का असल पैगाम दुनिया के पिसे हुए इंसानों के लिए है। लिहाजा पिसे इन हुए पिसे इंसान। हुए इंसानों से मोहब्बत करना ये दीन के बुनियादी तरीन प्रोग्रामों में से एक है। ये रसूल अकरम की सीरत तैयबा का तसलसल है। अब हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसी ही सीरत का जो है वो हमें तसलसल जो है वो नज़र आते हैं। मैं चंद एक वाक़यात इस ज़िम्न में अर्ज़ करूँगा। उसमें एक वाक़या ये है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जो है आपके साथ कुछ अहबाब थे, तो आप वो बाग जो कि आपका था उसको जो है देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो जो बागबान था, जो माली था, वो उसको महसूस नहीं हुआ, किसी के आने की इत्तला नहीं हुई। तो वो खाना खा रहा था, इमाम भी पीछे खड़े होके तो इस मंज़र को देखने लगे। साथ ही उसके करीब जो है वो एक कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है। तो वो जितना खाना खुद खा रहा है उतना खाना ही उस कुत्ते को भी दे रहा है। इमाम को बड़ा बहरहाल यानी इस ये वाक़या देखा, बहरहाल करीब गए, तो करीब जाके पूछा, फरमाया कि ये काम है तुमने क्यों किया है? अर्ज़ किया कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ और ये भी आपके बाग का निगहबान है, ग़ुलामी करता है यहाँ पे। तो जब मैंने देखा कि ये मेरे करीब आके बैठा है और उसने निगाह मेरी तरफ करना शुरू की, तो अब मुझे हया आई कि मैं भी तो भूखा हूँ, ये भी भूखा है। तो मैंने कोशिश की है कि जितना खुद खाऊं इसको भी दे दूं। तो इमाम की आंखों में गिरिया आ गया, आंसू आ गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फरमाया कि जो है मैं क्या कहते हैं, इनकान कदालिक फ़अंत अतीक़ुन लिल्लाहि तआला, मैं राह खुदा में तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अल्लाह अकबर। इस सुभान छोटे से अमल की जजा ये कि इमाम ने उस ग़ुलाम को आज़ादी का पैगाम दे दिया। और उस ज़माने में किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। सबसे बड़ी नेमत, किसी को हदिया अगर आप आज़ाद तोहफ़ा करना, देते तो वो किसी आज़ाद ग़ुलाम का करना। आज़ाद होना था। उसके बाद इरशाद फरमाया, वो वहब्तु लक अल्फ़े दीनार, मैं तुम्हें 2000 दिनार भी देता हूँ साथ। वाह, अल्लाह वाह! अकबर। सुभान अल्लाह, इसको अल्लाहु कहते हैं अकबर, बंदा अल्लाहु परवरी, इसको कहते हैं यतीम नवाई, इसको कहते हैं सुभान शफ़क़त, इसको कहते हैं सुभान इंसानों से मोहब्बत। छोटे छोटे अमल पर इतनी बड़ी जज़ा, 2000 दिनार थोड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। जब उसने ये उस मंज़र ज़माने देखा तो वो भी बहरहाल ज़ाहिर है कि इसी मकतब का पढ़ा हुआ था। अर्ज़ किया, मौला आपने मुझे आज़ाद कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी में गुजार दूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, ये दर्स भी उसने इसी सुभान घर अल्लाह। से सीखा होगा यकीनन। जब उसने ये जुमला कहा तो कहा कि मैं, अगले मरहले में इरशाद फरमाया, ये बाग भी आज से तुम्हारे नाम करते हैं, ये आज से बाग भी तुम्हारा हुआ। अलबत्ता अगर वाह, वाह! कहीं हमारे दोस्त अहबाब आना चाहें तो वो इंशाअल्लाह तुम्हारे मेहमान होंगे। ये एक वाक़या है। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँ, एक वाक़या और भी है। वो वाक़या सुभान ये अल्लाह, है कि कोई शख्स आया, मौला से अर्ज़ किया कि मौला मैं ज़रूरतमंद हूँ, हाजतमंद हूँ। तो कहते हैं कि इमाम ने फरमाया कि वो घर की जो खिड़की थी जिस पे मसलन पर्दा लगा हुआ था, तो घर की खिड़की या दरवाज़ा,
تو فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو وہ اس کو پردے کے پیچھے سے ایک تھیلی جو ہے وہ عطا کر دی. تو اس کے بعد کہا کہ عبد خدا انشاءاللہ تم راضی ہو. تو وہ بندہ خدا چلا گیا. جب امام واپس آئے تو اپنے احباب کے پاس سے تو کہا مولا یہ اب سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے براہ راست اس کو رقم دینے کی بجائے آپ نے پردے کے پیچھے سے دیا ہے. تو آئے موسوی میں عرض کروں اس قدر عظیم ہے یہ جواب، اس قدر عظیم ہے یہ نیت کہ کس نیت سے سید الشہداء نے اس عبد خدا کی مدد فرمائی. ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو، میں چاہتا تھا کہ جب یہ میں اس کو کچھ دے رہا ہوں تو میں اس کے ماتھے پہ سوال کی شرمندگی کے آثار نہ دیکھوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ قدر سبحان بندہ اللہ، پروری ہے، کس قدر انسان سبحان اللہ، پروری ہے، سبحان انسان اللہ، کس سبحان اللہ، قدر عظمت ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ میں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک انصاری آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو اس نے کچھ کہنا چاہا تو فرمایا اے برادر انصار، ایسا کرو کہ سن وجہ کا ان بدلت المسئلہ، اپنے آپ کو پوچھنے سے اپنے آپ کی ذلت نہ کرو. اللہ اکبر. حسین یعنی عزتوں کا پاسبان، حسین اللہ، یعنی انسانی وقار سبحان کا اللہ، پاسبان. کہا لوگوں کے سبحان سامنے یہ اللہ، بات نہ کہو، مجھے لکھ دو، انشاءاللہ میں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا اللہ، ٹھیک ہے. اس نے رکے پہ لکھ دیا. رکے پہ لکھا ہوا تھا کہ مولا میں 500 دینار جو ہیں وہ مقروض ہوں، تو میری آپ مدد فرمائیں. تو امام گئے گھر سے جو ہے وہ 1000 دینار لے کر آئے. فرمایا یہ 500 دینار تمہارا قرض ادا ہو جائے اور باقی 500 جو ہے وہ تم اپنے اخراجات کے لیے. گویا اس کی توقع سے بڑھ کر امام نے عطا کر دیا. بڑے بڑے، یعنی سبحان یہ اللہ، وہ گھر بے ہے شک، کہ جو اگر کوئی یہاں پہ دستک دے تو اس کی سوچوں سے بڑھ کے عطا کر دیتے ہیں. پڑھ کر لیکن سلے میں ساتھ بزرگ تر کرتے ہیں اس کو. اللہ اکبر، سبحان لیکن اللہ، ساتھ ہی ساتھ اللہ، دیکھیں پہلی جو اس کو ساتھ اخلاقی طور پر نصیحت فرمائی وہ یہی تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو. اللہ نہیں چاہتا نصیحت کسی مومن کی تذلیل جو ہے پروردگار نہیں چاہتا. اس نہیں کے بعد پسند کرتے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے کوئی حاجت مانگنی ہو، کسی سے سوال کرنا ہو رہتی دنیا تک، یہ ایک عظیم اصول ہے جو امام حسین دے گئے ہیں. یعنی سبحان اللہ، معاشرتی زندگی کے اندر کہ پبلک ڈیلنگ میں کس طرح تم نے انسانوں کے ساتھ رکھنا ہے اس تعلق. طرح ڈیل کرنا فرمایا ہے، اے جی برادر تعلق کیسے. انصاری، اگر تم نے کسی سے مانگنا ہے تو 3 طرح کے افراد ہیں جن سے کچھ مانگو. نمبر 1، مانگو تو کسی دیندار سے مانگو. اللہ اکبر. واہ، یعنی اللہ، دیندار سے مانگو گے تو تمہاری تذلیل نہیں کرے گا، تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے ہم تھوڑے سے پیسے دے کے تو ہزاروں بار جتلاتے ہیں پتہ ہے ہم نے آپ کی مدد کی تھی. یہاں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کسی دیندار سے مانگو، لہٰذا تیری حفاظت بھی دے گا اور اپنی دینداری کو بھی محفوظ رکھے گا. 2، ایسے شخص سے مانگو جو جواں مرد ہے. جواں مرد کا معنی یہ ہے کہ اگر نہ دے تو اس کو شرم آئے گی کہ ایک بندہ آیا ہے مانگنے کے لیے اور میں اس کو نہیں دے رہا. یعنی جواں مرد سے مانگو. تیسری جو کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص سے مانگنا ہے تو ایسا مانگو جو خاندانی طور پر، میرا مطلب ہے دینے والا آدمی ہو، اچھے گھر کا آدمی ہو. وہ دے گا تو ظاہر ہے کہ احسان نہیں جتلائے گا بلکہ للہ حلیم ہو فی یعنی اللہ. ہاں بردبار ہو. ہاں صحیح بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، سبحان اللہ، بہت عمدہ. اگر اجازت ہے تو ایک واقعہ اور میں عرض کرتا ہوں. جی جی جی، بسم وہ اللہ، یہ بسم ہے اللہ. وہ یہ ہے کہ شعیب بن عبد الرحمن خزائی یہ نقل کرتے ہیں روایت. یہ کہتے ہیں وجد علی ظہر الحسین ابن علی علیہ السلام یوم التف علیہ اثر. السلام. روز عاشور سید الشہداء کے بدن مبارک پر کچھ آثار جو ہے وہ جسم پر دیکھے گئے.
फसअलु ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अन दालिक, तो सवाल पूछा किया गया आपके फर्जंद अर्जुमंद से कि मौला ये निशानात क्या हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये निशानात उस बोझ के हैं जो हर रात मेरे बाबा अपने बदन पर मोहताज और हाँ, गरीब और मिस्कीन लोगों के घर में रिस्क पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर। कभी गंदम की बोरी उठाते होंगे, कभी कोई और चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह उसका अल्लाह बोझ अपने बदन। गोया ये सीरत तैयबा है इंसानों की, सुभान अल्लाह सुभान बेनवाओं की, बेसरपरस्तों की मदद को करना, ताकि ये इंसान जो है वो इन मुश्किलात में ना हों। तो लिहाजा उनकी दादरसी अल्लाह करना जो है, मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में जो है एक बहुत सुभान बड़ा अल्लाह जो है वो पहलू है। सुभान अल्लाह। क़िबला कुछ सैयद शुहदा की सीरत के जो है इखलाकी पहलुओं पे भी बात करेंगे, मगर उसमें जो एक मुख्तलिफ एक पॉइंट है उसको भी हम एक अलहदा से डिस्कस करना चाहते हैं। तारीख में अगर दिक्कत की जाए और दकीक निगाहों के साथ सैयद शुहदा की ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए, तो एक जगह पर जहाँ पर सैयद शुहदा की शुजाअत का ज़िक्र मिलता है, उसमें हमने इस तरह से देखा कि अरब के चौराहों पर अमूमन, चूँकि अरब एक जंगजू कौम है और जंग जिदाल से उनकी तारीख इबारत है, तो अमूमन वहाँ पर जो शुजाअत अरब हुआ करते थे, उनके ज़िक्र हुआ करते थे, मुख्तलिफ पहलवानों के, मुख्तलिफ जंगजुओं के, मुख्तलिफ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र होता था, वो अमूमन जो दोस्त और दुश्मन भी किया करते थे, वो शुजाअत अलवी का ज़िक्र किया करते थे कि फलानी जंग में जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन ने किस तरह से जो है वो ज़रबत वारिद की दुश्मन के ऊपर। मगर तारीख ने लिखा कि सैयदुश शुहदा की शुजाअत के बाद अरब के चौराहों पर शुजाअत अलवी के ज़िक्र को रिप्लेस कर दिया शुजाअत हुसैनी के ज़िक्र ने। इस तरह की 3 दिन की भूख और प्यास के अंदर जो दाद शुजाअत दी है, उसका कोई सानी और मिस्ल मौजूद नहीं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू करके फिर आपके जो है वो इखलाकी पहलुओं की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, बहुत ही अजीम पहलू है ये पहलू भी। बल्कि मैं इसको यूँ बयान करना चाहूँगा, किसी मौर्रिख़ ने लिखा है कि अगर सारी दुनिया के लोग हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद होते, अलैहिस्सलाम, सारे अल्लाहुम्मा के सल्लि सारे अला ही शुजा होते। वाह, अल्लाहु वाह, अकबर। वाह! सुभान अल्लाह, अल्लाह हो, यानी अगर सारी सलाम हो, दुनिया के सलाम हो, लोग, सैयदुल बतहा पे सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह मुहम्मदिन हो, व आलि अल्लाह मुहम्मद, सल्लि अला वो जिसने अपनी गोद में अली जैसे शुजा की परवरिश की हो, जिसने अपनी गोद में अकील जैसे, जाफ़र जैसों की परवरिश की हो। और अल्लाह, ये बात बेजा नहीं है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की हिफाजत के हवाले से भी दाद शुजाअत देती है तारीख़ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़ीम शख्सियत और आपके किरदार को। बहरहाल ये एक अज़ीम शान पहलू है। उसके बाद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत, तो बहरहाल जब भी मौला का नाम आता है तो लोगों के अल्लाह जहन में अकबर, शुजाअत ही आती है। बाकी पहलू शुजाअत जो हैं आती है। वो, हाँ, बाकी पहलू जो हैं वो मगलूब हो जाते हैं। अगरचे मौला हर मैदान में शुजाअत है, इबादत के वाह! मैदान में भी उस मौला की मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह बाकी इंसानी कमालात और उसमें, लिहाजा उस अली के बेटे हैं कौन? उसी अली के बेटे हैं हसन मुश्तबा, उसी अली के बेटे हैं हुसैन इब्न अली, उसी अली की ये औलाद हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि ये शुजाअत जो है वो ज़ाहिर है विरासत में और घुट्टी में मिली है। मैं बल्कि आय हाय! इसको आय एक हाय! और अल्लाहु अकबर! मैं सुभान इसको अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक और एंगल से अल्लाहु अर्ज़ अकबर! करूँगा हाँ, कि ये जो पैगम्बर के बारे में अल्लाह फरमाते हैं ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगम्बर हत्ता शुजाअत में भी रोल मॉडल है। बेशक, बिल्कुल यानी ऐसे ही है, बेशक। इसको इसको मैं यूँ कहूँगा कि नबी अकरम के बारे में, बल्कि वो एक वाक़या सल्लल्लाहु जो अलैहि तारीख़ ने उस पे वसल्लम। तबसरा किया है कि जब जंग उहद में कोई न रहा करीबी, अमीरुल मोमिनीन थे और 2 और, एक ख़ातून सहाबी थी और एक और सहाबी थे। तो जो है वो ऐसे आलम में जो मेरी नज़र से गुज़रा है वाक़या,
کہ جب لوگوں نے کہا نا یہ سچا نبی ہوتا تو اس کے ساتھی چھوڑ کے نہیں جاتے، تو پیغمبر نے عجیب شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں جب اتنا بڑا لشکر سامنے ہو، آپ میدان میں تنہا ہوں، ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، تو آپ کا ایمان اور شجاعت آپ تعریف نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سنو انا النبی انا ابن عبد المطلب، انا انا لا اکذب، عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں اور نبوت کا دعویٰ میں نے کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یعنی یہ دوبارہ سبحان اسی شجاعت کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد بعض نے لکھا ہے کہ حضرت نے تلوار کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا اور 2 ٹکڑے اس کو کر ہے دیا۔ اللہ اللہ اکبر اکبر۔ اللہ اکبر یہ ہے جو اللہ اکبر شجاعت میں بھی رول ماڈل ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ایک جگہ کہ جب کبھی مارکہ حق و باطل اپنے عروج پہ ہوتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے۔ تو شک یہ شجاعتوں کا گھر ہے، یہ بے شک شجاعتیں اس گھر میں، بلکہ شجاعت کو رنگ اس گھر میں ملا ہے، شجاعت نے پرورش اس گھر میں پائی ہے۔ اس شجاعت کا فرزند ایک فرزند حسین ابن علی ہے۔ میدان سبحان کربلا اللہ میں تو سبحان جیسے آپ نے اشارہ کر دیا کہ شجاعت کو اگر کسی نے معراج پہ دیکھنا ہو تو وہ مولا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر اس میں ایک چیز اور بھی سوچ رہا ہوں قبلہ، مطلب بعض جگہ پر جس طرح سے مولا امیر المومنین کے پاس فضائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ کہیں اور جا کے مختلف اور شخصیات کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، مگر سید الشہداء کے فضائل ایسے ہیں جو کہیں اور جا کے بعض جگہوں پہ فٹ بھی نہیں ہو رہے، مطلب کسی نے شاید بعض چیزوں پہ جرت بھی نہیں کی، کر ہی نہ سکے۔ میں آپ کی اس ہاں بات کو، میرا خیال ہے میں اس انداز سے بیان کروں گا کہ پیغمبر اکرم چونکہ اسوہ کامل ہیں، تو پیغمبر اکرم کی صفات ساری کی ساری آشکار نہیں ہوئیں اس طرح جتنا ہونی چاہیے تھی۔ وہ کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں، وہ فاطمہ کبھی زہرا امام کی حسن، شکل میں ظاہر ہوئی ہیں، سبحان اللہ سبحان وہ امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں، وہ امام حسین کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ جو فرمایا ہے نا، مجھے شجاعت کا ایک پہلو اور یاد آ گیا آپ کی محبت کے نتیجے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں پیغمبر اکرم جو ہے وہ مسلسل چاروں طرف جو ہے اشارہ فرماتے تھے اور امیر المومنین سے کہتے تھے ادفع یا علی دفاع کیجئے، تو علی جو ہے بالکل برق رفتاری کے ساتھ چاروں طرف پیغمبر کے اوپر ہونے والے، کہیں سے تلوار آ رہی سی، کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے دشمن بہرحال ہر طرح سے حملہ کر رہے تھے، علی حملہ کر رہے بالکل بجلی کی طرح چاروں طرف طواف بھی کر رہے تھے پیغمبر کا اور دفاع بھی کر رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ منظر دیکھا تو جبرائیل سے رہا نہ گیا، کہا مسکرا کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دفاع ہے، اللہ کیا علیہ وسلم، اخوت ہے؟ اللہ تو پیغمبر نے مسکرا کے جواب دیا، کیوں ایسا نہ ہو، ہوا منی و انا من ہو، وہ مجھ من سے ہو، ہے میں اس سبحان سے ہوں۔ میں اس سے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام تاریخ امیر نے ایک المومنین اور کے ساتھ، جملہ یہاں پہ کہا، اللہ اکبر وہ کیا اللہ ہے اکبر کہ جبرائیل سے بھی نہ رہا گیا تو عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، اور میں آپ دونوں سے ہوں یا رسول اللہ۔ یعنی بے اللہ اکبر، الفاظ دیگر سبحان اللہ یہ جبرائیل جو کہہ رہے تھے قیامت تک ایک اصول بیان کر رہے تھے کہ علی و پیغمبر کا تعلق جو ہے وہ تعلق زمینی رشتے نہیں ہیں، یہ تعلق بالاتر ہے۔ جب جبرائیل نے بالاتر ہے، کہہ دیا میں آپ دونوں سے ہوں تو جبرائیل کو رشتہ داری بیان نہیں کر رہا تھا، گویا یہ کہہ سبحان رہا اللہ تھا کہ آپ رسالت و نبوت کا مرکز ہیں تو میں بھی آپ دونوں سے ہوں۔ علی یعنی سبحان اللہ رسالت کا تسلسل، علی سبحان یعنی اللہ سیرت سبحان رسول اللہ اللہ کی کنٹینیوشن۔ لہٰذا کربلا کے بالکل میدان میں لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو اس کربلا میں جن لوگوں نے روایات بیان کی ہیں ان میں ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں پوری زندگی میں ایسا شجاع نہیں دیکھا کہ جس کے سارے اللہ مارے گئے ہوں، ہائے اور اس کی تلوار جو ہے چاروں طرف اس طرح حملہ کر رہا ہو جس طرح کے ٹڈی دل کے
اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ ٹڈیاں بھاگتی ہیں. میسرے کو میمنے پر اور میمنے کو میسرے پہ جو پلٹ دے 3 دن کی بھوک و پیاس میں. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا سید الشہداء کی کیا بات. اللہ اللہ اکبر. قبلہ چند دقیقے جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت دعوت وقت میں رہ گئے ہیں. آپ کی سیرت کے کچھ اخلاقی پہلوؤں پہ اگر صرف نقطے ہی بتانے تک اگر اکتفا کر لیں تو پھر ہمارے جوان اس کو جو ہے وہ سرچ کر لیں گے اور اس کے اوپر دقت فرمائیں گے. جو لوگ علمی پیاس رکھتے ہیں وہ اپنی علمی پیاس انشاءاللہ بجھا پائیں گے اگر اشارتاً آپ فرماتے ہوئے گزر جائیں. میں اشارتاً ہی عرض کر سکتا ہوں. حدیث قصہ کو میرا خیال ہے ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو بہرحال اس حدیث کی فضیلت ہے، اس میں فضیلتیں ہیں پنجتن پاک کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ فیملی ویلیوز کے حوالے سے بھی دیکھیں، بڑا سبق ملے گا خاندانوں کو سنوارنے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کے والدین کے ساتھ رابطے میں بڑے لیسن موجود ہیں. میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کون سی شخصیت وارد ہوتی ہے، وہ ہے امام حسن مجتبی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. صلی اللہ. آپ دیکھیں پروٹوکول کیسا ہے، آپ دیکھیں تعظیم کیسی ہے، آپ دیکھیں عزت کیسی ہے، آپ دیکھیں نگاہوں میں کیا کہتے ہیں احترام کیسا ہے. وارد ہوتے ہیں تو اپنی والدہ گرامی پر سلام کرتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور اس سلام میں بہت بڑا میسج ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ کتنا بڑا میسج دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سلام کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں اے والدہ گرامی انی اشم و اندک رائحتن طیبہ، میں یہاں پہ ایک خوبصورت ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں کا بزرگوں سے رابطہ کیسا تھا، کیسا کنیکشن تھا اچھا بزرگوں کے ساتھ. اس کا بھی تعلقات خالصتاً یعنی روحانیات اور مانوی خوشبو ہے. یہ مطلب اس میں اس میں دیکھیں بھی سارے حد و پہلو، خال مختلف ہے. اس کے پہلو جو ہیں کئی پہلو ہیں. ایک تو میں عرض کر رہا ہوں فیملی ویلیوز کے حوالے سے کہ ایک بچہ آیا ہے، ماں نے باپ نے کیسے تربیت کی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہو تو اس کا احترام اور اس کی عزت کیسے کرنی ہے. لہٰذا عرض کرتے ہیں انی اشم اندک راحتن طیبہ، ایک میں پاکیزہ خوشبو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں. گویا ادب آداب سکھانا اور سیکھنا یہ بنیادی ترین فرض ہے. میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک ادب کا بیان کروں گا، اور وہ ادب کیا ہے کہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جب تک زندہ رہے، اور یہ ادب آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھا تھا، جب تک آپ کے بڑے بھائی زندہ رہے سید الشہداء نے کلام نہیں کیا. اپنے بھائی کے احترام میں، امام کے احترام میں ہمیں دیکھیں کہ، اور یہ احترام امیر المومنین نے ان بچوں کو سکھایا تھا. اور یہ بات اپنے بیٹے عباس سے فرمائی تھی کہ بیٹا عباس، میں نے رسول اللہ کی، جو مجھے اب یاد ہے، رسول اللہ کی 32 سال غلامی کی ہے. غلامی کی ہے. اس غلامی کا انداز یہ تھا کہ وہ علی جو نہج البلاغہ کا خالق ہے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے ایک لفظ نہیں بولا. لوگ پوچھتے تھے یا پیغمبر اکرم کا ریفرنس دیتے تھے یا کہتے تھے کہ نبی اکرم سے جا کے پوچھ لو. یہ ادب کی عظیم مثال ہے کہ کسی بڑے کا ہمیں ادب کیسے کرنا ہے. جب کوئی بڑا موجود ہو، کوئی بزرگ موجود ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے لب کشائی نہ کی جائے. پروردگار ہمیں شہداء کی شخصیت اور ان کی سیرت سے سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایل بیٹ ٹی وی کو دیا اور اس بہترین ذکر میں جو ہے وہ اس کو عالمگیر کرنے میں اپنا بھی حصہ ڈالا اور ہمارا ساتھ دیا. انتہائی
ममनून है आपके। नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब को और बाबरकत तरीन दिन यानी 3 शाबान सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी व सारी रहेगी। हमारे प्रोग्राम का तो टाइम तमाम हुआ मगर हमारी स्क्रीन से जो है ये मार्फत के फूल आपकी खिदमत में जो है वो पेश होते रहेंगे, निछावर होते रहेंगे और आप इंशाअल्लाह इससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। हमारी